बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में एक ऐसी ख़बर के साथ हाज़िर हूँ जिसका इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल मीडिया तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया के कुछ क्वार्टर्स में बड़ा शोर है और बड़े सीरियस किस्म के जो सहाफ़ती इदारे हैं वहाँ पर उनका एक चर्चा है इस खबर का, और पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा चर्चा है, और वो है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। अक्टूबर का महीना बताया जा रहा है कि वो सोच रहे हैं कि मैं अक्टूबर के महीने में वापस आ जाऊँ। चंद दिन पहले अगर आपको याद होगा मैंने वो बनाई थी कि एक व्लॉग किया था, आपके साथ शेयर किया था, गुफ्तगू की थी कि मरीम नवाज़ साहिबा की बेटे की शादी मुहर्रम हराम के महीने में हमारे यहाँ पर कल्चर नहीं है। अब मजहबी तौर पर तो इस तरह की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन एक कल्चर नहीं है हमारे इस खुसूसन इस रीजन में, और एक ऐसा ख़ानदान जो पाकिस्तान की जनरल पॉलिटिक्स करता है, यानी कह लें कि कोई महदूद या मखसूस पॉलिटिक्स नहीं करता, किसी ख़ास नज़रिए की नहीं करता, वो एक सियासी बुनियादों पर पॉलिटिक्स करता है। यानी उनकी जो सियासत की जो बुनियाद है वो कोई नज़रिया नहीं है, मजहबी नज़रिया बिल्कुल नहीं है। तो वो उमूमन अपने वोटरों की जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनको ज़हन में रखते हैं। तो ये शादी कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो उसकी यही अब बातें निकलना शुरू हुई हैं कि वो शादी जल्दी करने की वजह भी यही थी कि मरीम को तो वहाँ पर जाने नहीं देना उन्होंने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने इजाज़त नहीं देनी, तो लिहाजा इस मामले को यानी जितना जल्दी हो समेट लें और मैं पाकिस्तान वापस जाने की तैयारी करूँ। बेसिकली नवाज शरीफ साहब जो हैं वो राब्ते कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर बड़ी अजीबोगरीब सी पोजीशन है, धड़ेबंदी का शिकार है और मरीम साहिबा को खामोश कराया गया हुआ है। कश्मीर के इलेक्शनों के बाद तो ये तकसीम और ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गई थी। और धड़ेबंदी क्या है? धड़ेबंदी ये है कि शहबाज शरीफ साहब का एक धड़ा है और ज़ाहिर है कि एक नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। नवाज शरीफ साहब के बयानी के ऊपर इनकी जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, जो इंतज़ामी ढांचा है, उसमें ज़ाहिर है कि वही लोग हैं। ये यानी कि वो वाली पार्टी नहीं है कराची की MQM जो हुआ करती थी अल्ताफ़ हुसैन की, कि तंजीम अलहदा से है और जो इलेक्टेड लोग हैं वो अलहदा से हैं। तो यहाँ पर इलेक्टेड लोग ही तंजीम का हिस्सा हैं और तंजीम भी वही चला रहे हैं, पार्टी भी वही चला रहे हैं। तो धड़ेबंदी का मामला ये है कि नवाज शरीफ का बयानिया हावी ज़रूर है, लेकिन तंजीम जो है वो ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और ओवर तैयार क्यों नहीं है कि वो उसी ज़ाहिर है कि उसी फैक्ट्री का माल है जिस फैक्ट्री से सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त तो मौजूद जो हैं सारी वहीं से तैयार हुई हैं। तो लिहाजा इनकी सरिश्त में इस तरह की बगावत वाला एलिमेंट है नहीं, जीन्स में है नहीं। यानी जो पॉलिटिकल जीन्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उसमें ये वाला एलिमेंट नहीं है कि बगावत करे, कोई मज़ाहमत करे इस तरह की। तो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो नवाज शरीफ साहब का मामला कुछ और है। इवन उन्होंने भी एक दो दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ किए, जिस तरह करके उन्होंने ये एक्सटेंशन वाले के मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली। हालांकि जो मरीम नवाज साहब हैं इनकी जो आखिरी मुलाकात थी, आखिरी मुलाकात से मुराद ये है कि एक्सटेंशन से पहले जो इनकी मुलाकात थी बिलावल भुट्टो जरदारी इनके घर गए थे जाती उम्रा में, वहाँ पर मरीम साहिबा का सारा फोकस था वो बाजवा साहब की एक्सटेंशन के ऊपर था। तो लेकिन वो पार्टी के हाथों मजबूर हुए, क्योंकि एक भाई और ऊपर से पार्टी का सदर, और फिर वो सारे के सारे जो किचन कैबिनेट है वो सारी की सारी यही कह रही थी कि जी कि हम सिंगल आउट क्यों हों, यहाँ पर किसी ने नहीं खड़े होना। फिर ये बातें बकौल नजम सेठी साहब के, ये भी नवाज शरीफ साहब को बात जो है उन्होंने इजाज़त तो दी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने ढंग से नहीं किया। तासुर ये गया कि पार्टी लेट गई है, कोई बहस नहीं की, कोई तरमीम, कोई एक होता है कि अपनी तरफ से कोई तजवीज़ कोई नहीं दी, तो बस पीछे इमाम के अल्लाह अकबर नियत बांध ली। तो बहरहाल ये वाले मामलात हैं कि पार्टी एक कह लें कि वो जो धड़ेबंदी का शिकार है, और ये उनको कुछ लोग कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब इंटरवीन नहीं करेंगे, यानी कि अपना जो कह लें कि पूरा बोझ जो है वो पार्टी को संभालेंगे नहीं, तो ये पार्टी टूट सकती है। मेरी इत्तला के मुताबिक शायद नवाज शरीफ साहब को इतनी फ़िक्र इस चीज़ की नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब उन्होंने अपना ये वाला बयानिया शुरू किया था
پچھلے سال ستمبر میں جب پی ڈی ایم بنی تھی اور انہوں نے نام لے کے جب تنقید کرنا شروع کی تھی تو تب ان کو پارٹی کے جو سرکردہ لوگ ہیں، خواجہ آصف ٹائپ کے جو جتنے لوگ ہیں، انہوں نے بتایا ان کو کہ حضور اعلیٰ یہ پارٹی آپ کی ٹوٹ بھی سکتی ہے، لوگ آپ کو چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے، جس نے جانا چلا جائے، میں تو کھڑا ہوں۔ تو لیکن وہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کم از کم یہ ان کو کوئی بھاؤ نہیں ہے کہ جی کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ کیوں پارٹی ٹوٹ کے بھی جو کیا کہہ لیں جی کہ بڑا زور لگانا پڑے گا اس پارٹی کو، یہ نہیں کہہ لیں کہ مقبول عام بنانے کے لیے، مقبول عام بن نہیں سکتی۔ وہ شاید کیو لیگ ٹائپ کی کوئی پارٹی بنے گی، وہ جس سے عارضی بنیادوں پر جس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ووٹ بینک سارے کا سارا یہ کوئی مطلب یہ بحث والی بات ہی نہیں کہ وہ کس کا ہے اور پارٹی کس کی ہے، اور لہٰذا ان کو یہ ٹینشن بالکل نہیں کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی یا یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ جی کہ شاید کوئی اکتوبر میں کوئی اپوائنٹمنٹس ہیں، کوئی رکنے والی ہیں، جانے والے ہیں، کچھ شخصیات ہیں جن کا عمل دخل پاکستان کی ریاست میں بہت ہوتا ہے، وہ انہوں نے شاید ان کی ستمبر کے آخر میں اکتوبر کے شروع میں ان کی پوسٹنگ ہے تو وہ چلے، اور وہ ڈیو ہے، اگر وہ پوسٹنگ وہ والی نہیں کریں گے لیں گے تو پھر اس کے آگے وہ پروموٹ نہیں ہو پائیں گے، تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو 10 سالہ منصوبہ ہے وہ شاید پھر اس طرح سے پایہ تکمیل کو نہ پہنچے۔ ایک خیال یہ ہے کہ شاید اکتوبر میں کوئی ہل جل اس طرح کی ہوگی تو لہٰذا کہ گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ وہ جو 2-3 مہینے کا ایک پیریڈ ہوگا، کیونکہ جو نیا باس آئے گا یعنی اس جگہ کے اوپر، تو وہ شاید اس کو اپنے پاؤں جماتے، قدم جماتے، اپنی گرپ قائم کرتے ہوئے ادارے کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ تو ایک خیال یہ بھی ہے۔ حال اب یہ جو خیال ہے، اب اس کے اوپر جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید وہ جو پوسٹنگ یا ٹرانسفر جو نواز شریف صاحب جو جس کا ویٹ کر رہے ہیں وہ شاید اکتوبر میں نہیں ہوگی، وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گی۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے، کہ کیونکہ اشارے اسلام آباد سے یہی ہیں کہ یہ جو تکیہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ والے خصوصاً، کہ یہ صاحب جائیں گے تو اگلے صاحب کے آنے اور قدم جمانے تک ہم اپنا کام کر چکے ہوں گے، یہ ان کی خواہش دل میں ہی رہ جائے گی کیونکہ کچھ اور سوچا ہوا ہے سائیوں نے۔ تو وہ پلانر ہم ظاہر ہے کہ وہ ایک یعنی 2-4 بندوں کے بیٹھ کے سوچنے کی بات اور ہوتی ہے، اور ایک کہہ لیں کہ آپ ادارہ جاتی سطح پر چیزوں کو پلان کرنا، ڈیزائن کرنا، فیصلے کرنا، اس پر زیادہ غور و خوض ہوا ہوتا ہے، اور وہ زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کارآمد منصوبے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا اگر تو نواز شریف صاحب یہ سوچ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹا بھائی جائے گا تو وہ دے درمیان میں کچھ کر لاں گا، تو یہ شاید یہ ان کو سرپرائز ملے، یوں کہہ لیں۔ پھر ایک اور اطلاع یہ ہے، اور یہ بھی نجم سیٹھی صاحب کا خیال ہے اور یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے، کہ الیکشن جو ہے وہ 1 سال پہلے کروا لیا جائے گا، اور اس کے کروانے کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ 1-2 پرسنالٹیز پاکستان کے ریاستی عہدوں پر آنے والی ہیں، جو شاید جو 10 سالہ منصوبہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، تو لہٰذا ان کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیا جائے۔ تو دونوں طرف سے کسی کے آنے اور کسی کے جانے کے پیش نظر یہ پیش بندی کے طور پر یہ بندوبست ہو رہے ہیں، تو لہٰذا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن اگلے سال یعنی کہ 2022 میں کال کر لیے جاتے ہیں کہ ایک بڑی شخصیت کے آنے سے پہلے، ایک ریاستی عہدے کے اوپر براجمان ہونے سے پہلے ہم اپنے جو بل کسر نکال لیں، کم سدھے کر لیں، کیونکہ 2023 میں انہوں نے آ جانا ہے، تو معاملات پھر آگے چلتے رہیں گے سموتھلی، تو پھر نواز شریف صاحب کو آ کے اپنا چانس پورا لینا چاہیے، یا وہ لیں گے یہ وہ سوچ رہے ہیں، اور وہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ جی کہ الیکشن کو لیڈ کریں گے۔ اب یہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کہ وہ کیا جیل جانے کے لیے پاکستان آئیں گے؟ جیل جانے کے لیے اگر وہ پاکستان آئیں گے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر جیل سے باہر گئے کیوں تھے؟ اب جو نون لیگ کے ہمدرد ہیں جن تک یہ خبریں اس طرح کی پہنچی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ستمبر کے مہینے میں اپنا یہ نہیں کہ جو 1-2 دن میں شروع ہونے والا ہے، کہ اپنا وہ مکمل جو ہے علاج کروا کر
صحت یاب ہو کر آئیں گے، تاکہ جیل میں اگر ان کو رہنا بھی پڑے کچھ عرصہ تو وہ یہ سارے کا سارا پیریڈ جو ہے وہ صحت تندرستی کے ساتھ یہ چیزیں ڈیل کر لیں۔ تو اب مطلب یہ ایک خیال ہے، ان کا خیال ہے، نون لیگ والے سوچ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی پلاننگ ہے۔ مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ شاید ان میں سے جو باتیں سوچی جا رہی ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی بات نہ ہو، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ، اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ گزشتہ 2 دن پہلے کا، کہ میں جب اسلام آباد گیا تھا تو میں نے وہاں پر آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ ایک ویلاگ کیا تھا کہ اسلام آباد کے ہوٹلوں میں گوروں کے ڈیرے ڈلے ہوئے ہیں اور بڑی گہما گہمی ہے۔ تو جب وہ میں اس چیز کو سوچ رہا تھا کہ یار یہ آپ تک مجھے پہنچانی چاہیے، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اس کا کردار بھی ہے اور وہ رول بھی پلے کرے گا، لیکن کردار اس کا وہی ہوگا جو اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دے گی۔ ابھی تک تو پاکستان کا کردار صرف اتنا ہے کہ سہولت کار کا رہا ہے، یعنی قطر کے مذاکرات سے لے کے امریکہ کے انخلاء تک۔ تو یہ باتیں سادہ نہیں ہوتی، اور اسی یعنی جو ارادہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو بھانپتے ہوئے عمران خان صاحب نے ڈائلاگ بازی کرنی شروع کر دی تھی کہ ہم ایبسولوٹلی ناٹ، اڈے نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، سب کچھ دیں گے، جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی وہ سب کریں گے۔ ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی ڈیمانڈ ان کی ہے کہ ہمارے بندے حفاظت سے گورا صاحب کہہ رہے کہ پہنچاؤ، تو کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری گیم جو سیٹ ہونی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل سنیریو کے اندر سیٹ ہونی ہے، جس میں بہرحال پاکستان کے متعلق جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نواز شریف کا کوئی نہ کوئی رول دیکھ رہی ہے، بالکل اس طرح جس طرح 2006 اور 2007 کے درمیان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے اندر پرویز مشرف کی جگہ پر بے نظیر بھٹو کا رول دیکھا تھا۔ اور پھر وہ ایک رہتا بات ہے کہ جب ایک ڈیزائن تیار ہوتا ہے، پھر ہر پارٹی اپنا اپنا زور لگاتی ہے، اپنے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے حاصل کیا۔ پرویز مشرف صاحب جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے اس کے لیے ان کو قربانی دینی، بڑی قربانی نہیں کہنا چاہیے، بے نظیر بھٹو کی جان گئی اس ٹارگٹ کی اچیومنٹ کے لیے کہ میں بس کسی طرح اس اقتدار پر براجمان رہ جاؤں، لیکن وہ نہ رہ پائے۔ تو لہٰذا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے سوچا ہوا ہے کہ یہ پاکستان میں جو ہمارا کام جو ہے وہ کوئی لاوالی قسم کی لیڈرشپ نہیں کر سکتی، غیر مقبول لیڈرشپ نہیں کر سکتی، کیونکہ پرویز مشرف صاحب بھی بڑے غیر مقبول تھے پاکستان میں، اور پاکستان کی قوم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی اس کو اون نہیں کیا تھا۔ ابھی بھی پاکستان کے اوپر جو سرویز بتا رہے ہیں، جو ہو رہے ہیں سرویز، لوگ انڈیویجولی بھی کر رہے ہیں اور ادارہ جاتی سطح کے اوپر بھی کر رہے ہیں، اور جو ایک پروفیشنل سرویز ہوتے ہیں، مختلف پارٹیاں بھی اپنے اپنے سروے کروا رہی ہیں اور اسیسمنٹ لے رہی ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور مختلف لوگوں کے سامنے سوال رکھے جاتے ہیں۔ ان سارے سرویز اور ان سارے سوالوں کے جو نتائج مشترک طور پر جو ایک نقطہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اپنی پاپولیرٹی بری طرح سے کھو چکے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جب انٹرنیشنلی اس طرح کی کوئی بڑی گیم ہوتی ہے تو پاپولر لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے ایک، یا پھر کوئی ڈنڈے والی سرکار چاہیے ہوتی ہے دو، تیسری درمیان والی کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی، اور نہ وہ سرو کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک چانس ہو سکتا ہے کہ جی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کڑوی گولی نکل کے ہاں جی یہ کام کرنا ہے تو پھر کوئی ڈنڈا چاہیے پاکستان میں، ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی پاپولر لیڈرشپ لے کے آنی ہے تو پھر وہ نواز شریف کے علاوہ دوسری کوئی ہے نہیں۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اشارے نواز شریف صاحب تک پہنچ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہی کو بھانپتے ہوئے جو بھی رسک لیں گے، جو بھی پلان بنائیں گے، تو وہ اس اشارے کو دیکھ کر یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تگڑم کر کے، سمجھ رہے ہیں نا، یا کوئی نہ کوئی معاملہ طے کر کے، جو پھر پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی معاملہ طے کرے گی، پھر یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور آگے چلیں گے۔ تو نواز شریف صاحب کتنی دیر باہر رہ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی غیر معینہ مدت تک جلا وطن نہیں رہتا، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہو، اس کو زندگی نے اس کو مہلت دی ہو اللہ پاک نے، تو اللہ تعالیٰ صحت دے نواز شریف صاحب کو۔ آنا تو انہوں نے ہے پاکستان، آج نہیں تو کل،
تو یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ وہ مشاورت کر رہے ہیں، یہ خبریں ٹھیک ہیں. یہ خبریں پاکستان کے موقر جو ہیں صحافتی ادارے ان میں چل رہی ہیں. سچ گپ نام کا ایک فرائیڈے ٹائمز کا ایک کالم ہوتا ہے، ایک آرٹیکل کہہ لیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو، اس میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے. نجم سیٹھی صاحب نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. نون لیگ کے اندر کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اور ایک آخر میں چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گئی ایک بات، میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک اور فن پڑ گیا تھا کہ اطلاع چلی گئی تھی کہ جی کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کراچی میں کوئی بہت اہم پاکستان کی شخصیت ملاقات کر رہی ہے خفیہ. تو وہ جب میں نے اپنے ذرائع سے بات کی تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ جی وہ جس شخصیت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اسلام آباد میں ہوتی ہے. اور یہ کیا عجیب سی منطق ہے کہ ایک بندہ اسلام آباد سے چلے کراچی جائے، دوسرا بندہ لاہور سے چلے تو کراچی جائے، اور ملاقات و خفیہ اور جناب شہر میں ڈھنڈورا ہو. یہ ہو نہیں سکتا. اور ملاقاتیں جو اس لیول کی ہوتی ہیں وہ مطلب اتنا ان کے لیے سفر طے کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو پاکستان کے معروض میں یہ بات کر رہا ہوں، عالمی معروض میں یہ بات نہیں کر رہا. تو یہ بھی ایک خبر تھی، میں نے کہا کہ میں بھی یہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں. باقی نواز شریف صاحب آتے ہیں کہ نہیں آتے، آنا انہوں نے ہے، آج نہیں تو کل، لیکن وہ کب آئیں گے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور وہ مشاورت کر رہے ہیں، اور دیکھیں ان کو کیا مشورہ ان کے رفقا کی طرف سے ملتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.